अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, आपकी आवाज आ जी रही है। ठीक हो गया आपसे। जी ठीक हो गया। कल हमने अपना लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर अपना छोड़ा था, वो थी रियासत की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें हमने क्लोज किया था। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। व्हाट इज स्टेट? रियासत क्या है? रियासत से मुराद इसकी जो जनरल डेफिनेशन यही है कि जमीन का ऐसा खिता जिसकी बकायदा हदबंदी होती है और उसके ऊपर बकायदा हुकूमत की जाती है, और उसकी हदबंदी और हुकूमत जो है बकायदा मानी जाती है। इसको आसान ज़ुबान में हम रियासत कहते हैं। रियासत के जो लाजमी अनासर हैं, यानी कि उनके बगैर जो है वो रियासत रियासत नहीं कहलाई। वो जो लाजमी अनासर हैं रियासत के, जो इस वक्त रिकग्नाइज्ड हैं दुनिया भर में, उसमें जो लाजमी अनासर है, उसमें जो पहला है वो है इलाका। किसी रियासत को, स्टेट को, रियासत को रियासत का नाम देने की ज़रूरी है कि उसका कुछ इलाका हो, ज़मीनी इलाका हो। ये लाजमी है। फ़ज़ा भी उसकी मौजूद है, समंदर है, ठीक है, नहीं है, डजेंट मैटर। तो ये जो इलाका है, ज़मीन का टुकड़ा, जिसको हम बाकायदा कहते हैं, तो ये रियासत का लाजमी अंसर है। उस इलाके के अंदर आबादी भी होनी चाहिए। इलाका और आबादी ये दूसरा लाजमी अंसर है इसका। तो उसके बाद जो तीसरी है वो है हुकूमत, जिसको हम कहते हैं हुकूमत। हुकूमत जो है जो रियासत का निज़ाम चला रही होती है, इसको ये रियासत का लाजमी तीसरा आंसर है। और होती थी जी, जी आ आ रही रही। है। रियासत के चार लाजमी अनासर है, जिसमें इलाका, आबादी, हुकूमत और इख्तियार आला, यानी कि एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी या कॉन्सेप्ट है इनको जो है, और हुकूमत का कॉन्सेप्ट, इसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। इलाके से मुराद मैंने आपको बता दिया, ज़मीन का रकबा, जिसमें जो है बाकायदा तौर पे जो है आप कह सकते हैं पहाड़, दरिया, समंदर, वट एवर जो भी इसमें शामिल हो, इसका बाकायदा महल्ले वकूफ़ हो, उसको हम बोलते हैं रियासत का जो है वो दार अल्लाह। ये सॉरी, रियासत का लाजमी आंसर। उसके बाद, हेलो, आप साहब आवाज आ जी रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जारी रखो। ओके जी, ओके ओके, ठीक है। ये दूसरा जो है वो है आबादी। रियासत हो और उसके अंदर आबादी भी हो। फला तूने कहा था कि मिसाली रियासत वो है, यानी कि आइडियल स्टेट वो है जो जिसमें आबादी जो है वो 5,040 हो। हर एक फिलोसफर ने अपनी जो राय दी। रूसो ने कहा 10,000 हो तो वो आइडियल है। कम से कम इतनी कम भी ना हो कि रियासत का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाए, उसकी हिफाजत करना मुश्किल हो जाए, उसकी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए है, रियासत का निज़ाम चलाने के लिए जो है उसमें हमें बाकायदा जो है वो कमाई करने वाले लोग चाहिए हैं, और उसका पूरा निज़ाम चलाने, ना ही इतने ज़्यादा हो कि वो बर्डन आ जाए, यानी कि सोर्सेज जो है वो कम पड़ जाए और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए जो है रूसो ने कहा कम, जो 10,000 होगा वो आइडियल स्टेट होगी। अफलातून ने कह दिए जनाब 5,000, अगर 40 होंगे तो वो एक आइडियल स्टेट होगी। बहरहाल आबादी जो है, अब दुनिया में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये है कि रियासत की जो आबादी है उसमें क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी का ख्याल रखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कम हो जाए लेकिन क्वालिटी के बंदे हों, प्रोफेशनल हों, पढ़े लिखे हों, समझदार हों, जो कार आमद हों। रियासत नहीं चाहती कि किसी के अंदर जो है वो बेकार किस्म के या ज्यादा ओल्ड एज के लोग जो है वो आ जाएं। अभी यूरोप जो है उसको ये मसला पेश आ रहा है, उसमें यंगस्टर्स जो है वो कम है, और वहाँ पे जो है बूढ़ों की आबादी ज्यादा है। इसलिए जो है वो हम जैसे जो गरीब ममालक है वहाँ से जो है वो यंग जनरेशन को वो मदऊ करते हैं, इन्विटेशन पे जनाब आए। डिस्कनेक्ट हो गए फिर। ये पीटीसीएल के नेटवर्क का काफी मसला है पूरे मुल्क में ही। सर भी पीटीसीएल से हैं। जी, उसके बाद आपका हमारा जो अगला लाजमी, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है।
تو اگر وہ پرانا طریقہ ہی ہم استعمال کر لیں کہ آپ موبائل سے جوائن کر لیں اور اس نہیں، کو میرے خیال سے پی ٹی سی ڈسکنیکشن ایل جو کا ہے جو وہ، جی میرے خیال میں پی ڈی سی کا ایشو جا رہا ہے، اور ادر وائز جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے، بس وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ہاں جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو تیسرا لازمی عنصر ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جی حکومت. واٹ از گورنمنٹ؟ تو حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریاست کا نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے ریاست کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے جس کو ہم ایک طاقتور ادارہ بولتے ہیں، جو قانون کے ذریعے جو انا للہ انا للہ. جا رہا ہے، لیکن نیٹ کا ایشو سچ نہیں ہے. یہ میرے خیال میں یہ ایشو جو ہے یہ جا رہا ہے اس کا سافٹ ویئر کا، زوم کا ایشو ہے. کیونکہ نیٹ کا اگر ایشو ہو تو پھر وہ ہونا چاہیے. یہ اب صاحب ہم آگے چلیں. حکومت، ہاں یہ تو حکومت جو ہے وہ ہم ریاست کا نظام چلانے کا ایک فن ہم کہہ سکتے ہیں. حکومت کو ہم ریاست کا نظام چلانے کا آرٹ، جس کو ہم کہتے ہیں آرٹ آف اسٹیٹ از کالڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ جو ہے یہ ریاست کا نظام چلاتی ہے، یہ بڑا اہم عنصر ہے. اور اس سے اگلا جو عنصر ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی. تو سوورینٹی سے مراد یہ ریاست کا سب سے اعلیٰ اور برتر اختیار ہے، جس کے مطابق جو ہے ریاست کے تمام شہری اور ریاست کے تمام ادارے ریاست کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. اقتدار اعلیٰ کو، سوورینٹی کو ہم ریاست کا اختیار بولتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ چار لازمی عناصر ہیں، ان کے بغیر جو ہے وہ ریاست کو ہم ریاست نہیں کہہ سکتے. جس اس وقت دنیا میں جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، اگر ان کے اندر میں سے کوئی بھی ایک عنصر کم ہے تو اس کو اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیتے یو این او والے. جناب یہ آپ کو چار چیزیں کم ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی چیز کم ہو تو وہ سمجھیں کہ آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل سکے گا. جی اس کے بعد ہم آگے جو ہے ہم تھوڑا سا آگے چل جاتے ہیں. یہ نیکسٹ سلائڈ آپ شو ہو رہی ہے؟ جی ابھی ہاں جی ہو گئی ہو گئی. جی ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ ریاست کا لازمی عنصر ہے، اس میں جو تیسرا لازمی عنصر ہے وہ ہے حکومت. ٹھیک ہے، تو ہم حکومت کو ڈسکس کریں گے. حکومت جو ہے میں نے بتایا کہ آرٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا نظام چلانے کا فن، اس کو ہم حکومت بولتے ہیں. تو حکومت جو ہے یہ ریاست کا نظام چلاتی ہے. تو اس کے جو لازمی ادارے ہیں، ہر جو حکومت ہے اس کے لازمی ادارے ہوتے ہیں ریاست کے اندر. ریاست کے چار لازمی عناصر، اس میں حکومت ایک اس کا عنصر ہے، اور حکومت کے آگے جو ہے بڑے ہی اہم تین شعبے ہوتے ہیں، جس کو ہم پہلے کو ہم مقررہ بولیں گے، دوسرے کو جو ہے وہ ہم انتظامیہ بولیں گے، اور تیسرے کو عدلیہ بولیں گے. یہ میں نے پاکستان کی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بتا دیے ہیں کہ یہ ہماری مقررہ ہے موسٹ رائٹ سائڈ پہ، اور درمیان میں جو ہے یہ عدلیہ ہے، اور موسٹ لیفٹ میں جو ہے یہ انتظامیہ ہے جو ریاست کا انتظام چلاتی ہے. تو یہ ریاست کے جو لازمی عناصر ہیں حکومت، اس میں حکومت کے یہ تین اہم شعبے ہیں، یا اس کو آپ ادارے بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کی جو ہے جی یہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں جی یہ بار بار تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. یہ میرے خیال میں زوم کا ایشو جا رہا ہے. نہیں جی ہے حکومت کے ہمارے جو پاس بھی. شعبے ہیں، ہمارے پاس بھی جب ہوتا ہے یہ نیٹ ایشو ہوتا ہے، تو اگر آپ وہی جی جی نیٹ وہ دوسری ڈیوائس سے بھی جوائن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے اوپر بھی اب وہ بھی نیٹ چل رہا ہے نا.
ہاں جی، اس سے یہ ہوگا نا کہ ایک اوکے ڈسکنیکٹ ہوگا تو دوسرے کی آواز آتی رہے گی. جی، حکومت ٹھیک ہے کے شعبے ہیں، ابھی ہم اس کو جی ڈسکس کر رہے ہیں. حکومت کا جو لازمی شعبہ ہے پہلا وہ ہے مقررہ، جس کو ہم بولتے ہیں لیجسلیٹر. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے جناب قانون سازی کرنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے اہم ادارہ ہے جو ریاست کے لیے قانون سازی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دنیا میں اس وقت جو ماڈل چل رہے ہیں مقننہ کے، کسی ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ایوانی مقننہ جاری ہے جس کو ہم یک ایوانی مقننہ بولتے ہیں، کسی میں 2 ایوانی مقننہ ہے. تو جہاں پہ یک ایوانی مقننہ یعنی کہ ایک ہی ادارہ ہے جو قانون بناتا ہے، لیجسلیٹر جو ادارہ ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں یونی کیمرل سسٹم. اور اسی طرح مقننہ جن ممالک میں 2 ایوانی مقننہ ہے اس کو ہم بائی کیمرل بولتے ہیں. پاکستان میں جو ہے 2 مقننہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک ایوان بالا ہے جس کو ہم سینٹ بولتے ہیں، اور ایک ایوان جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. معذرت کے ساتھ جو ہے وہ نیٹ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، تو میں نے جو ہے دوسری ڈیوائس وہ بھی اب کنیکٹ کرنے لگا ہوں آپ ساتھ، آپ کے جو ہے وہ کہنے پہ. اس جی میں جی بسم اللہ. ہمارا جو جی جی ابھی ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا ریاست کے جو شعبے ہیں نا. جی ریاست کے جو شعبے ہیں اس میں ادارے جس کو کیا لیں تو یا کی ایوانی مقررہ یا 2 ایوانی مقررہ، یونی کیمرل سسٹم یا بائی کیمرل سسٹم. پاکستان میں اس وقت جو قانون سازی کا ادارہ ہے وہ 2 ایوانی مقررہ ہے، جس کو ہم اپر ہاؤس کو ہم بولتے ہیں سینٹ، اور لوئر ہاؤس کو ہم بولتے ہیں اسمبلی. اس کو بائی کیمرل سسٹم جاری ہے. اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو ملا کے ہم لفظ بولتے ہیں پارلیمنٹ. ٹھیک ہے جی. دنیا میں بہت جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یک ایوانی مقننہ جو ہے وہ نظام جاری ہے، اور دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ 2 ایوانی مقننہ کا نظام جاری ہے. جس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ 2 ایوانی مقننہ ہے، اور ترکی میں، نیوزی لینڈ، اسرائیل، یونان جو ہے، بنگلہ دیش وغیرہ میں، یہاں پہ تمام ممالک میں تقریباً جو ہے وہ یک ایوانی مقننہ کا نظام جاری ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے مقننہ جو بھی قانون بناتی ہے وہ قانون بنا کے وہ انتظامیہ یعنی کہ ایگزیکٹو کے حوالے کر دیتی ہے. جو ایگزیکٹو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرواتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایگزیکٹو کا کام جو ہے وہ ریاست کے جو قانون ہے اس کے عمل درآمد کروانا ہے، ریاست کا نظام چلانا ہے. عام طور پہ
जी जी, अब मैंने जो है दूसरे को जो है वो डिवाइस भी कनेक्ट कर लिया है। हाँ जी, इससे आपकी आवाज हमें आती रहेगी ना। जी जी। आप जी एक अफसर बार। साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी दो दो मैंने दफा वहां आ से रही बंद है। कर दी है, और जो है वो मैंने वो हाँ जी, अब ठीक है। जी ये दोस्त पूछ रहे हैं कि मुकन्नना की तफसील जरा दोबारा बता दें। जी, मुकन्ना से मुराद रियासत के अंदर वो अदारा है जो, मुझे ही मेरी आवाज जो है वो दोबारा आ रही है। ए, ए, इसका वॉल्यूम बंद कर दें आप अपने डिवाइस का। जी मैंने कर दिया काम। हाँ जी, तो मुकन्ना से मुराद रियासत का वो अहम तरीन अदारा जो रियासत के लिए कानून साजी का काम करता है। ठीक है जी, इसका काम सिर्फ कानून साजी है। जैसे पाकिस्तान में हमारा जो कौमी असम्बली है, उसमें जो एमएनएस जाते हैं, उनका काम सिर्फ कानून साजी है, उनके पास इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं होता। उनका काम है कि वो अवाम से मुंतखब होके वोट लेके जाएं, और उनका काम क्या है, अवाम उनको किस लिए वोट दिया है, इसलिए वोट दिया है कि वो अवाम के लिए कानून साजी करें। तो जो उनका कानून साजी का अख्तियार होता है वो छोटा अख्तियार नहीं है। इसके अलावा रियासत के लिए जो है वो कानून साजी वो करते हैं, और कानून साजी में इवन के वो टैक्स लगाना, टैक्स ख़त्म करना भी उनमें शामिल होता है। और इसके अलावा जितना भी देखिए, एक रियासत का पूरा निज़ाम जो है वो कानून के ऊपर ही चलता है। आपने जो कुछ भी करना है, आपने कानून बना के ही करना है, अदरवाइज़ जो है वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी? तो मुकन्ना का काम यही है, वो कानून बनाती है। दुनिया भर में जो सबसे बड़ा और अहम अदारा होता है, वो यही होता है कि वो मुकन्ना जो है वो कानून बनाती है। तो ये 2 तरह के जो है ये हाउसेज़ हैं। पाकिस्तान में ये बाई कैमरल सिस्टम चल रहा है, जिसमें जो है एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। आम तौर पे ऐसी रियासतें जो जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें फेडरल सिस्टम होता है। हमारा क्योंकि वफाकी निज़ाम हुकूमत है, तो हमारे यहाँ पे पार्लियामानी सिस्टम है, यानी कि 2 हाउसेज़ हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न है, आगे देखें, पाकिस्तान में सबके 4 सूबे हैं, डिफरेंट कल्चर है उनका, ज़ुबानें भी डिफरेंट हैं। तो इसलिए जो है, एक कोई ऐसा एक पंजाब है, पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज़्यादा है। तो जब ऐसे यूनिटों को हम इकट्ठा करते हैं, तो तमाम यूनिट्स जो हैं, अगर आप उनकी देखिए, हर एक यूनिट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं। पंजाब की फसलें बड़ी अच्छी हैं, बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो ज़ेर ज़मीन है, गैस वगैरह। कराची में जो है वो आपको पता है समंदर है। तो इस तरह जितने भी यूनिट्स होते हैं फेडरल के, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के जो हैं वो अल्लाह ताला ने वसाइल रखे होते हैं। जब ऐसे यूनिट्स आपस में मिलते हैं, तो करना ये होता है कि आपने उनकी चारों सूबों को मिला के एक असेंबली बना दी, और उसका नाम आपने रखा कौमी असेंबली। और कौमी असेंबली में जो है, जो कौमी असेंबली है, उसमें हमेशा आबादी की बुनियाद पे जो है वो मेंबर मुंतखब होके जाते हैं। यानी कि जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी, उसके जो है वो उम्मीदवार ज़्यादा वहाँ पे जाएँगे। जिसकी आबादी कम है बलूचिस्तान की, तो उसके जो एमएनएज़ हैं वो वहाँ पे कम जाएँगे। अब ये वो आप महसूस करें कि बलूचिस्तान वाले कहें कि भाई हमारी आबादी कम है, तो क्या क्या ये हमारा कसूर है? अगर पंजाब की आबादी ज़्यादा है, पंजाब के ज़्यादा एमएनएज़ वो चले गए हैं कौमी असेंबली के अंदर, तो जब भी कोई कानून बनाना होगा, तो पंजाब वाले तो फ़ौरन जो है वो अपने एमएनएज़ को मिला के, तो 2/3 बना के वो फटाफट कानून साज़ी कर लेंगे। तो हमें तो ये कानून नहीं मंज़ूर। तो यानी कि इस तरह एक सूबे के अंदर एहसास महरूमी पैदा हो जाता है फिर। तो कौमी असेंबली में तमाम जो यूनिट्स हैं, उनको जो है वो बराबर हक़ राय दही और बराबर जो है वो उनको अहमियत मिलनी चाहिए। तो इस एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए एक अपर हाउस बनाया जाता है। कौमी असेंबली लोअर हाउस है, और इसके ऊपर एक अपर हाउस बनाया गया, जिसको हम सेनेट बोलते हैं। सेनेट में जो है जितने भी सूबे हैं, उनकी जो है वो बराबरी की होती है। उसमें नहीं देखा जाता किसी की आबादी कम है, ज़्यादा है, किसी का रकबा ज़्यादा है, कम है, या किसी के पास बहुत ज़्यादा वसाइल है, नहीं। उन तमाम सूबों को बराबरी की बुनियाद पे फ़र्ज़ करें, अगर हमारे पास इस वक़्त जो है
وہ 104 جو ہے وہ ارکان سینٹ ہیں، جو سینٹرز ہیں ان کی تعداد 104 ہیں. تو کیا ہوگا 26 جو ہے وہ لوگ لیے جائیں گے تمام جو ہے صوبوں سے، یعنی کہ یہ برابری کی بنیاد پہ اپر ہاؤس میں جو ہے وہ تمام کو نمائندگی مل گئی. اگر ایک قانون جو ہے قومی اسمبلی پاس کر بھی لیتی ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس نے لازمن جو ہے وہ اپر ہاؤس سینٹ میں جانا ہے پاس ہونے کے لیے، تو وہ سینٹ میں جائے گا تو وہاں تو تمام کو برابر بنیادی ملی ہوئی ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ رک سکتا ہے، سینٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو مالیاتی بل ہوتے ہیں جیسے بجٹ ہو گیا یا کوئی نیا ٹیکس لگانا، نیا ٹیکس ختم کرنا، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں جو ہے وہ مور دین جو ہے ارب روپیہ کا کام ہے، اس طرح کے جو مالیاتی بلز ہوتے ہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قومی اسمبلی جو ہے اس کو پاس کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے وہاں پہ سینٹ میں، اپر ہاؤس میں. اگر سینٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر دے تو وہ قانون بنے گا، اگر وہ ریجیکٹ کر دے گی تو وہ قانون نہیں بنے گا. تو اس طرح جو ایسے یونٹس ہوتے ہیں جس میں جو ایسی اسٹیٹ جس میں ایسے یونٹ شامل ہیں جس کوئی جو ہے وہ غریب ہے، کوئی امیر یونٹ ہے، لیکن اکٹھا رہنے کے لیے تمام کو جو ہے وہ برابری کے حقوق اور برابری کی نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہو سکے. پاکستان میں یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اپر ہاؤس سینٹ میں جو ہے تمام صوبوں کو برابری کی بنیاد کے اوپر، تمام صوبوں کو برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہاں پہ نمائندگی دی گئی ہے، اور قومی اسمبلی میں آبادی کی بنیاد پہ نمائندگی دے دی گئی ہے جس کی آبادی زیادہ ہے. اب دیکھیں اگر اپر ہاؤس میں برابری کی بنیاد پہ نمائندگی مل رہی ہے تو یعنی کہ پنجاب کی اور بلوچستان کی نمائندگی برابر ہو گئی ہے 26 ارکان، تو پنجاب اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب میرے تو آبادی زیادہ ہے، تو جس کی آبادی زیادہ ہے اس کے مسائل زیادہ ہیں، تو وہ کہے گا آپ نے مجھے برابری دے دی ہے لیکن جو ہے وہ میرے تو مسائل زیادہ ہیں، تو میرے کم از کم مجھے نمائندگی تو زیادہ دے نا، تاکہ میں اپنے جو اپنے مسائل کا اظہار کر سکوں، اور جو میں جہاں میری آبادی زیادہ ہے وہاں میں ٹیکس بھی زیادہ دے رہا ہوں، کلیکشن جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ بھی میری زیادہ ہے، تو کم از کم مجھے تھوڑی سی اہمیت ہونی چاہیے. تو پنجاب کو مطمئن کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کو جو ہے وہ آبادی کی بنیاد پہ نمائندگی لوور ہاؤس میں دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح قومی اسمبلی میں آبادی کی بنیاد پہ جو ہے نمائندگی دی جاتی ہے، جس کی زیادہ آبادی ہے اس کے زیادہ ایم این ایز ہیں، جس کی آبادی کم ہے اس کے ایم این ایز جو ہے وہ کم ہے. اپر ہاؤس میں جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ تاکہ کسی کا احساس محرومی جو ہے وہ نہ پیدا ہو سکے. اس طرح تمام یونٹس آپس میں اکٹھے ہو کے چلتے ہیں. یہ پاکستان کے سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب کو ملا کے اگر ہم بولیں گے تو وہ بن جائے گا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے جی. تو عام طور پہ جو مالیاتی بل ہوتے ہیں اس کے لیے صدر صاحب جو ہے وہ کال کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس. تو صدر صاحب کی جو ہے وہ اپنی مرضی ہے، وہی اجلاس بلاتے ہیں، وہی درخواست کرتے ہیں، لیکن اس میں جاتے ہیں ایم این ایز ہیں. میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا آپ صاحب. نیکسٹ جو ہے ہاں جی، آپ کی سکرین شیئرنگ ختم ہو گئی ہے، دوبارہ شیئر کر لیں. جی میں دوبارہ ہاں جی، اس حوالے سے کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کے آخر میں بعد جو اگلا ہے سوال لے لیں گے. جی جی پاکستان میں جو ہے یا کی مانی مقرنہ کا نظام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈفرنٹ جو صوبے ہیں ان کی آبادی کی جو ہے ڈیموگرافی ڈفرنٹ ہے، کلچر ڈفرنٹ ہے، اس لیے تمام کو نمائندگی ملنا بڑا ضروری تھا. تو دوسرا جو ہے انتظامیہ ہے مقرنہ، جو بھی قانون بناتی ہے وہ انتظامیہ کے پاس بھیجتی ہے. ریاست میں پاکستان میں انتظامیہ کا جو سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. پارلیمانی نظام حکومت میں ریاست کی انتظامیہ کا سربراہ جو ہے وہ ہمیشہ پرائم منسٹر یعنی کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور ریاست کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے. برطانیہ میں وہ ملکہ ہے، پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت صدر ہے. تو لیکن ریاست کی انتظامیہ جو ہے یعنی کہ ملک میں جتنا بھی انتظام ہے وہ چلانا ہے اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا. اب وزیر اعظم جو ہے وہ اکیلا اتنی بڑی ریاست کا نظام کس طرح آ سکتا ہے؟ تو ریاست کی انتظامی سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم کیا کرتا ہے؟ وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست کا انتظام چلانے کے لیے وزیروں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اس کو ہم کابینہ بولتے ہیں. کابینہ کی ہم عام سی جو ہے وہ الفاظ میں یہ سمجھاؤں گا کہ وزراء کی وہ جماعت جو ریاست کا انتظام چلانے کے لیے وزیر اعظم کی مدد کرتی ہے. وزیر اعظم اس کو مرضی چاہے کسی خاص شعبے کا انتظام دے دے جس کو ہم وزارت بولتے ہیں. یہ کویسچنز آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں ممبران کی تعداد وہ 342 ہے، ابھی 342 ہے.
ٹھیک ہے جی. یہ آبادی کی بنیاد پہ تقسیم ہے. میں آپ کو اس کا پورا ٹیبل شیئر کر دوں گا اور تاکہ آپ کو آسانی ہو. ویسے بھی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ موجود ہے, وہاں پہ جا کے آپ ایک ایک جو ہے ممبر ہے اس کا ایون کی موبائل نمبر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ابھی ہم جنرل پڑھ رہے ہیں اوور آل, تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو ہم جنرلائز جی کریں گے. سوالات ہم تو انشاءاللہ آخر میں انتظامیہ لے لیں گے. مقررہ جو بھی قانون بنائے گی, مقررہ جو بھی قانون بنائے گی, انتظامیہ اسی کے مطابق کام کرے گی, اس سے ہٹ کے انتظامیہ نہیں کام کر سکتی. انتظامیہ جو ہے وہ پابند ہے, وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گی. اور وہ قانون کون بنائے گا؟ مقررہ بنائے گی. اب وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی ایسا کام جو آئین اور قانون سے جو ہے وہ بالاتر ہو یا اس میں شامل نہ ہو, وہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ وزیر اعظم ہے. تو وزیر اعظم کو اگر انتظام چلانے کے لیے کسی خاص قانون کی ضرورت پڑ گئی ہے, سپوز کہ وزیر اعظم کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا, اچانک کوئی وبا آ گئی ہے, کوئی حملہ, کوئی اس طرح کا سیلاب آ گیا, یا کوئی اچانک آپ بھی دیکھیں چند دن پہلے ان کو محسوس ہوا کہ ہمارا جو بجٹ خسارا جا رہا ہے 350 ارب کا, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں جو منی بجٹ لانا پڑے گا. جو ہم نے جو پچھلے جون میں 6 ماہ پہلے ہم نے جو ہے وہ کچھ ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی تھیں, ٹیکس چھوٹ دی ہوئی تھی 350 ارب روپے کی, جس میں جو ہے 348 ارب روپیہ جو تھا وہ تو امپورٹڈ آئٹمس کے اوپر تھا, اور 2 ارب جو تھا وہ غریب عوام کا جو ہے وہ ان کو چھوٹ دی گئی تھی. تو 6 ماہ بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں یہ چھوٹ ختم کرنی پڑے گی. اب انہوں نے کیا کیا, فوراً ہی مالیاتی بل لے آئے. یہ وزیر اعظم نے محسوس کیا کہ ہمارا انتظام نہیں چلے گا, کیونکہ ہمارا جو ٹیکس ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. تو انہوں نے کیا کیا, جنوری سے لے کر جون تک 6 ماہ, جو 6 ماہ پہلے یشی کروا لی عوام کو, اور اب 6 ماہ جو آگے ہیں 6 ماہ کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ جو ٹیکس کا چھوٹ تھی وہ انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے منی بجٹ لے آئے. تو وزیر اعظم نے وہ خود جو ہے, وزیر اعظم گھر بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کو کیا کرنا پڑا, وزیر اعظم کی کابینہ جو ہے وہ رابطہ کیا وزیر اعظم سے. وزیر اعظم نے وہ کابینہ میں پہلے ڈسکس ہوا, ڈسکس ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ لے کے گیا قومی اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی نے اس کو اپروول دی. ٹھیک ہے, وہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, وہاں پہ وہ کلیئر ہو گیا, یعنی کہ وہ پہلے قومی اسمبلی نے کلیئر کیا, اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ چلا گیا, سوری وہ جو منی بجٹ تھا وہ چلا گیا کلیئر ہونے کے لیے, وہ سینٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامیہ نے اگر کام چلانا ہے, ملک کا نظام چلانا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, تو وہ مقننہ کے بغیر, قانون سازی کے بغیر نہیں کرے گا. اپنے پاس سے وزیر اعظم نہ کوئی نیا ٹیکس لگا سکتا ہے, نہ ہی کوئی ٹیکس ختم کر سکتا ہے, نہ ہی اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے, جب تک کہ وہ اس کو قانونی شکل نہ دلوائے. اور قانونی شکل دلوانے کے لیے اس کو مقننہ کے پاس جانا پڑے گا. مقننہ میں سب سے پہلے وہ جائے گا قومی اسمبلی میں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسا بل یا قانون جو مالیات کے بارے میں ہو, جس میں پیسہ انوالو ہے, وہ قومی اسمبلی کا اختیار ہے, وہ سینٹ کا اختیار نہیں ہے. تو وزیر اعظم جو ہے وہ فوراً مقننہ میں گیا, وہاں سے جا کے اس کو کلیئر کروایا. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھا انتظامیہ کا کام. انتظامیہ جو ہے اس کا سربراہ پاکستان میں جو ہے پارلیمانی نظام حکومت میں وہ وزیر اعظم ہوتا ہے, اور ریاست کا انتظام چلانے کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ وزراء کی ایک جماعت ہوتی ہے, اس وزراء کی جماعت کو ہم کابینہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا جو کام ہے, جب انتظامیہ میں جو ہے وہ سارے ادارے آتے ہیں, اس میں بڑا اہم ادارہ جو ہے فوج بھی آتی ہے, اس میں پولیس بھی آتی ہے, اور باقی ادارے بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آتے ہیں. کوئی بھی اگر شہری قانون کی خلاف ورزی کرے تو انتظامیہ اس کو پکڑ کے, یعنی کہ پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے وزیر اعظم کے عدلیہ کے پاس. عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے وہ دیکھے گی. اگر واقعی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, اس شہری نے قانون کی وائلیشن کی ہے, اگر کی ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے. وہ عدلیہ ہی سزا دے گی, نہ مقننہ سزا دے سکتی ہے, نہ انتظامیہ سزا دے سکتی ہے. قانون کے مطابق سزا دینے کا اختیار صرف اور صرف عدلیہ کو ہے, کسی اور ادارے کو نہیں ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی اپنی لیمٹس کے اندر ہے, ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے حقوق, اپنے جو ہے وہ ذمہ داریوں کا اور اپنے ڈیوٹیز کا اور اپنے جو ہے فرائض ہے ان کا پابند ہے. تو جوڈیشری جو ہے وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ دیکھے کہ جو انتظامیہ میرے پاس شہری لے کے آئی ہے, کیا اس شہری نے قانون کی وائلیشن کی ہے. اگر اس نے وائلیشن کی ہوگی تو وہ کیا کرے گی, وہ اس کی جو ہے سزا کا بندوبست کرے گی, اور وہ سزا دے کے سنا کے وہ انتظامیہ کو بولے گی اس کو جیل میں بند کر دیں. ادروائز جو ہے وہ اپنے پاس ہے انتظامیہ, جس کو آپ بولتے ہیں پولیس یہ کام نہیں کر سکتی.
پولیس کسی کو سزا نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ کو تھوڑا سا اس کی مزید سمجھ لگے گی اس پوائنٹ کو کہ پولیس اپنے پاس سے کیسے سزا دے سکتی ہے. کسی کو شہری کو نہیں پکڑ سکتی پولیس, کہ ایک شہری کی آزادی کو محدود کر دے, اس کو جیل میں یا تھانے میں بند کر دے, بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ آئین اور قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو آئین اور قانون جو ہے اگر اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر پولیس یہ کام کس طرح کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آگے جو ہے انشاءاللہ اس کو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا کہ ایک شہری جو ہے اس کو ریاست نے آئین اور قانون کے ذریعے آزادی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, جو آزادی ہے اس آزادی کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے. اب پاکستان میں ایک جو ہے وہ قانون موجود ہے, پاکستان کے اندر جو ہے ایک آئین موجود ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین میں عدلیہ کو ہی 3 طرح کے اختیار دیے گئے ہیں. جنرلی اس کو میں اگر آپ ڈیفائن کرو سائنس زبان میں, تو عدلیہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جی عدلیہ کو اختیار دیا گیا ہے. جی حافظ صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عدلیہ کو جی اختیار صاف دیا آ رہی گیا ہے. جی سوری, تھینک یو. عدلیہ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی آئین اور قانون جو ہے اس کی تشریح کرے گی. اگر کسی ادارے کو یا مقننہ کو یا صدر پاکستان کو یا وزیر اعظم پاکستان کو یا کسی بھی جو ہے وہ انتظامی عہدے کے بندے کو جو قانون بنا ہو یا آئین بنا ہو, اس آئین کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آئین کی فلاں شق کون سی ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے, اس کو ڈیفائن کرنا ہے, تو یہ عدلیہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے. دیکھیں وہ میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اور جہانگیر ترین کو عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا آرٹیکل 62 لگا کے, 263 لگا کے. اب وہ ڈسکوالیفیکیشن تو ہوگی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جھوٹ بولے گا یا جو ہے وہ عوام کا نمائندہ جو ہے جب بھی جو ہے وہ کوئی جھوٹی انفارمیشن دے گا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اب اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی جو ہے وہ جو اس کی مدت تھی اس کا تعین نہیں کیا گیا تھا کہ کتنی مدت کے لیے یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. تو ہوا کیا, جہانگیر ترین ہی چلا گیا وہاں پہ جو ہے عدلیہ کے پاس. کیوں کہ آئین کی جو بھی ایسی شق ہے جو تھوڑی سی مبہم ہے, جس میں ایمبیگوٹی ہے یا اس میں جو ہے وہ واضح نہیں لکھا ہوا, تو وہ اس کی تشریح وہ عدلیہ کی. عدلیہ سپریم کورٹ سب سے اوپر ہے. بیسیکلی جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور جو ہائی کورٹس ہیں یہ بیسیکلی یہ آئینی عدالتیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ قانونی عدالتیں نہیں ہیں. قانون کے مطابق سزا دینے کا اختیار صرف لوور کورٹس کو ہوتا ہے, جس کو ہم ڈسٹرکٹ کورٹس بولتے ہیں, جو آپ کے ڈسٹرکٹس میں اور تحصیل میں لیول کے اوپر ہوتی ہیں. ہائی کورٹس جو ہیں اور جو سپریم کورٹس ہیں ان کا کام نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو جو ہے سزا دیں. ہاں صرف یہ آئینی عدالتیں ہیں. آئین کی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا. اب اس کی تشریح کرنا ضروری تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو مدت کتنی ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو عدلیہ نے اختیار استعمال کیا کہ عدلیہ ہی آئین کی تشریح کر سکتی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تحکم ثانی سمجھے یا یہ جو ہے فار ایور ہے, یہ لائف ٹائم ہے. ٹھیک ہے, عدلیہ نے اس کی تشریح کر دی کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے جو بندہ جھوٹ بول کے عوام کا نمائندہ اس طرح ڈسکوالیفائی ہوگا آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق, تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ فار ایور ہوگی. ٹھیک ہے, یہ عدلیہ نے تشریح کر دی. اب اس کے علاوہ عدلیہ کا اختیار جو ہے جو آئین کے مطابق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, ایک تو وہ آئین کی تشریح کرے گی. آپ کا موبائل ڈسکنیکٹ ہو گیا. یہ لیپ ٹاپ سے آپ کنیکٹڈ ہیں لیکن موبائل ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی السلام علیکم آپ صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی بسم اللہ. جی عدلیہ جو ہے اس کے پاس پہلا اختیار جو تھا وہ تھا آئین کی تشریح کرنے کا. وہ اس کی آپ کو میں نے ایگزامپل دے دی ہے. اسی طرح جو ہے وہ صدر پاکستان جب زرداری صاحب تھے تو انہوں نے آئین کی تشریح کے بارے میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. عدلیہ کا دوسرا اختیار جو ہے وہ آئین کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتی ہے. اگر کوئی بھی ادارہ
کوئی بھی شخص کوئی بھی حکومت چاہے وزیر اعظم پاکستان کیوں نہ ہو وہ اگر آئین کی خلاف ورزی کرے گا آئین سے متصادم کوئی بھی کام کرے گا اپنے اختیارات تجاوز کرے گا یا مقننہ جو ہے وہ آئین کے مطابق قانون سازی سے ہٹ کے کوئی قانون بنانے کی کوشش کرتی ہے جو ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے قانون بنانا ہے تو عدلیہ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے مقننہ کا بنایا ہوا قانون اور اس کے علاوہ اس ادارے کا جو شخص جس نے قانون کے خلاف کام کیا ہے آئین کے خلاف کام کیا ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے آرٹیکل 6 موجود ہے آئین توڑنا اس میں تبدیلی کرنا اپنی مرضی کی اختیار تجاوز کرنا یہ عدلیہ نہیں ہونے دے گی یہ دوسرا اختیار دے دیا گیا ہے تیسرا عدلیہ کے پاس جو اختیار ہے وہ ہے آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا آئین کے اندر جو بھی شکیں لکھی ہوئی ہیں ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے عدلیہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرواتی ہے اب انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شہری کو کیا اختیار دیا گیا ہے ایک شہری کے بنیادی حقوق کون کون سے جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور عدلیہ ان تمام حقوق کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے آئینی طور پر پابند ہے ٹھیک ہے جی اس لیے جو ہے وہ عدلیہ یہ کام کرتی ہے تو یہ ریاست کے بنیادی 3 ادارے ہیں مقرنہ انتظامیہ اور عدلیہ میں نے ان کو پاکستان کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ آپ کو تشریح کر کے اور ان کی اگزامپل دے کے سمجھایا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جنرلائز کر لیجئے گا کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ 3 ادارے ہوتے ہیں امریکہ میں اس کو سیپریشن آف پاورز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جن کے تقسیم اختیارات کہ ہر مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ الگ الگ یہاں پر اپنا کام کرتے ہیں کوئی کسی دوسرے کے کام میں جو ہے وہ ٹانگ نہیں اڑاتا مقننہ آزاد اپنا کام کر رہی ہے قانون سازی کر رہی ہے اور جتنا مرضی سخت قانون بنائے انتظامیہ اس کو ماننے کی پابند ہے اور عمل درآمد کروانے کی پابند ہے عدلیہ جو ہے مقننہ کے بنائے قانون کے بالکل جو ہے وہ پابند ہے اس کے اوپر کام کرے گی جی اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے جی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ کیا حکومت اور ریاست ایک ہی چیز ہے بعض دفعہ انہوں نے نام لینا ہوتا ہے ریاست کا وہ نام لیتے ہیں حکومت کا جہاں پہ حکومت کا لفظ بولنا ہے وہاں پہ ریاست کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس ان دونوں کو جو ہے وہ ڈینائی کرتی ہے بڑا کلیئر کٹ ہمارا موقف ہے کہ جناب نہیں حکومت اور ریاست دونوں میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے مثلا اب اگر میں بات کروں خصوصیات کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کل اور جزو ریاست آپ نے پڑھا ریاست کے 4 جو ہے وہ لازمی عناصر ہوتے ہیں یہ تو بہت بڑی ہوتی ہے حکومت اس کا ایک عنصر ہے یعنی کہ ریاست کو ایک کل ہے اور حکومت اس کا ایک جزو ہے ٹھیک ہے جی کلیئر ہو گیا آپ صاحب میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو جی جی واضح ہے فرمائیں جی ٹھیک تھینک یو دوسرا جو ہے اقتدار اعلیٰ ہم نے پڑھا تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے یعنی کہ سوورینٹی یہ ریاست کا لازمی عنصر ہے اور اس کے بغیر ریاست کا وجود ہی نہیں ہو سکتا حکومت جو ہے اس کے بغیر تو چلو وجود ہو جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ مستقل نہیں لیکن اقتدار اعلیٰ کے بغیر وجود ریاست کا نہیں ہوتا یہ ناگزیر کی لازمی عنصر ہے حکومت جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہے دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ حکومت کا ٹینیور چینج ہو رہا ہوتا ہے 3 ماہ کی انٹرم گورنمنٹ بھی آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں عبوری حکومت 5 سال کی حکومت بھی آتی ہے بعض دفعہ حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن اقتدار اعلیٰ کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے حکومت جو ہے اس میں اقتدار اعلیٰ کا جو ہے ناگزیر نہیں ہے رکنیت ہر شہری جو ہے وہ ریاست کا رکن ہوتا ہے ہم شہری ہیں ہم ریاست کے شہری ہیں ہم اس کے رکن ہیں ممبر ہیں لیکن ہم میں سے جو ہے وہ ہر بندہ حکومت کا تو ممبر نہیں ہے ان کے وہ چند منتخب لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ممبر ہوتے ہیں تو رکنیت کے لحاظ سے ریاست اور حکومت میں بڑا واضح فرق ہے کہ ہر شہری ریاست کا رکن ہوگا لیکن ہر شہری حکومت کا منتخب رکن نہیں ہوگا وجود کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا تو باقاعدہ وجود ہوتا ہے پتہ جناب یہ مقننہ عدلیہ انتظامیہ کے 3 ادارے موجود ہیں اور یہ مقننہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ میں جج بیٹھے ہوئے ہیں انتظامیہ میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انتظام چلا رہے ہیں اس کا باقاعدہ وجود ہے حکومت کا ریاست کا وجود جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک میپ ہے اور میں اکثر جو ہے وہ سمجھانے کے لیے سمجھاتا ہوں بچوں کو کہ ریاست بیسیکلی ایک احساس کا نام ہے ایک جذبے کا نام ہے آپ اپنے اندر خود محسوس کریں کہ میں پاکستانی ہوں ٹھیک ہے اور یہ اکثر یہ جذبہ جو ہے یہ احساس آپ کا کب جاگتا ہے عام طور پہ 14 اگست کو جاگتا ہے جب ہم نے جھنڈے لگانے ہوں یا غریب محلے کو تنگ کرنا ہو یا کبھی کہیں کرکٹ میں کسی چھکا لگا دیا
تو جناب وہ سارا ملک جو ہے وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے, لڈی ڈال رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی سنی شیعہ وہابی نہیں دیکھا, خود برابر کے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک چھکا جو ہے وہ ہمارا وہ ریاست پاکستان کا, پاکستان جیت رہا ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے, وہ جذبہ و احساس جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے ہمارا. تو وجود کے لحاظ سے حکومت کا تبھی وجود ہوتا ہے, تو ریاست کا جو ہے یہ ایک احساس, ایک جذبہ ہے. اس جذبہ احساس کو اپنے اندر ہم انسٹال کرتے ہیں, اور اسی کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہم گولی بھی کھاتے ہیں. تو پاکستان کے اوپر نام نہ آئے, تو پاکستان ایک جذبہ, ایک احساس کا نام ہے. ہر ریاست کا ہر شہری جو ہے اس کے اندر اپنے جو ہے وہ قومیت اور جذبہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پیدا کیے جاتا ہے. شہری کے اندر ریاست کے بارے میں جذبہ اور احساس پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور وہ ایک فوج جو تیار کی جاتی ہے اس میں وہ تمام ایلیمنٹس شامل کیے جاتے ہیں. ہر ملک کرتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ جون سا مرضی ملک پکڑ لیں, ریاست پکڑ لیں, وہ اپنے شہری کے اندر ریاست کا جو جذبہ اور احساس ہے وہ باقاعدہ اس میں نصاب کے ذریعے اور اس کے کیئر کر کے اور باقاعدہ سلیبس بنا کے اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کرتی ہے, اور وہ باقاعدہ اس میں انسٹال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے حکومت اور ریاست میں فرق جو ہے وہ یہ حقوق و فرائض کے لحاظ سے. ریاست جو ہے وہ بتاتی ہے حقوق و فرائض, شہری کو ریاست حقوق دیتی ہے. کسی شہری کا یہ قطعاً اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرے. جو بھی ریاست پاکستان کے اوپر تنقید کرے گا وہ غدار کہلائے گا. یعنی کہ پاکستان کے وجود کے بارے میں آپ تنقید کریں, اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ غلطی سے بن گئی ہے, یہ ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے. پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ ایک لفظ بھی وہ ناقابل قبول ہے. ہاں, حکومت کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں, حکومت ایک ایسی چیز اس کے اوپر تنقید کریں. حکومت الگ چیز ہے, ریاست الگ چیز ہے. ریاست جس کی سرحدیں ہیں, نظریاتی ہے, وہ جذبہ ہے, ایک احساس ہے, اس کے بارے میں تنقید کرنا وہ کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چند دن جو ہے وہ پہلے جب کبھی ہوتا تھا وہ MKM تھی, تو اس میں الطاف صاحب جو ہیں وہ الطاف بھائی وہ پاکستان کے وجود کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ڈال دیتے تھے. تو حقوق و فرائض کے لحاظ سے شہری کو ریاست اتنا کچھ دیتی ہے تو ریاست کے اوپر تنقید جائز نہیں ہے. ہاں, حکومت کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. یہ فرق کے لحاظ سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. علاقہ لازمی عنصر ہے, ریاست کا لازمی عنصر علاقہ ہے, علاقے کے بغیر ریاست کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حکومت کا وجود ریاست کے وجود کے بغیر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. ریاست کا وجود جو ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ جناب اس کا وجود ریاست ہوگی تو وہ حکومت بنے گی. بعض ویسے بھی ہوتا ہے کہ جو ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے جو ہے یمن ہے, یمن کی جب وہاں پہ جنگ شروع ہوئی تو وہاں کے جو حکومت کے لوگ تھے, جو وہاں کا صدر وزیر اعظم, وہ باقی سعودی عرب چلے گئے, ریاست وہیں رہ گئی پیچھے, حکومت جناب ساری کی وہاں بیٹھ کے ہو رہی ہے, باہر بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے ہوتا رہا ہے. آپ کو نواز شریف کے دور میں یاد ہوگا, نواز شریف صاحب جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ بلکہ 6 ماہ تک وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے حکومت چلاتے رہے ہیں. پاکستان کابینہ کے اجلاس جو ہیں وہ لندن میں ہوتے رہے ہیں. وہ کئی جو ہے وہ مہینے تک وہ جہاز وہاں پہ انہوں نے رکھا, اور یعنی کہ پوری پاکستان کی حکومت لندن میں بیٹھ کے چل رہی تھی. ریاست یہی تھی اور حکومت وہاں پہ بیٹھ کے ہو رہی تھی. کیوں, ہمارا وزیر اعظم جناب وہاں پہ چلا گیا, اپنا علاج کروانے گیا ہوا ہے. تو یہ ایگزامپلز ہیں. لیکن ریاست جو ہے وہ بغیر علاقے کے نہیں ہوتی. ریاست کا لازمی عنصر علاقہ ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے اس پہ فرق کرنے کے لیے قابل انتقال, جس کو ہم بولتے ہیں ملکیت ٹرانسفر ہونا. قابل انتقال مطلب ٹرانسفریبل جو ہے. تو مستقل ادارہ ہے ریاست, اس کی ملکیت کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی. ریاست اپنے اندر اپنی ملکیت رکھتی ہے. اس کی یہ کوئی آپ یہ کسی کا نام لکھ کے نہیں دے سکتے جناب پاکستان فلاں کے نام لا کے ہے, نہیں. پاکستان کے شہری جو بائی برتھ کے شہری ہیں یہ ان کی ملکیت ہے. اس لیے ریاست کی ہر چیز کو ایک لفظ بولتے ہیں ہم پبلک پراپرٹی. پبلک پراپرٹی کا مطلب کیا ہے, عوام کی ملکیت. عوام کا مطلب کیا ہے, جو پاکستان کے شہری ہیں. تو جتنے بھی گورنمنٹ کی چیزیں ہوں گی, پبلک ٹرانسپورٹ ہو گیا, پبلک سکول ہو گیا, پبلک کالجز ہو گیا, یہ ریاست کے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں اس کی ملکیت ہوتی ہیں, اس لیے اس کو پبلک پراپرٹی کہا جاتا ہے. یہ ناقابل انتقال یعنی کہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتے. اور اس کے برعکس یہ کہ حکومت جو ہے وہ تو متعینہ مدت کے لیے آتی ہے, 5 سال کے لیے آئی, 4 سال کے لیے آئی. وہ پھر کیا ہوتا ہے, اگر وہی پارٹی جو ہے وہ جیت جائے
تو وہ ویل اینڈ گڈ، اگر نہ جیتے تو وہ اپنی حکومت کو نیکسٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ انتقال اقتدار جو ہے وہ بڑے آسان طریقے کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے بڑا واضح کہ ریاست الگ چیز ہے اور حکومت الگ چیز ہے. سب سے جو ہے آخری پوائنٹ جو ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اقسام لازمی عناصر یکساں اور یک جو قسم کے ہوتے ہیں. اقسام کے لحاظ سے دیکھیں ریاست کے 4 لازمی عناصر ہوتے ہیں اور ریاست کی ایک ہی قسم ہوتی ہے. ریاست اسٹیٹ از اے اسٹیٹ. لیکن حکومت کے لحاظ سے حکومت جو ہے اقسام کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کہیں پہ طرز حکومت جو ہے وہ لوگوں کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے، کہیں پہ حکومت جو ہے وہ جمہوری ہے، کہیں پہ بادشاہت کا نظام چل رہا ہے، کہیں پہ آمریت چل رہی ہے، کہیں پہ منارکی ہے، کہیں پہ ایرسٹوکریسی ہے. تو یہ اس کی اقسام ہے. ریاست کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، وہ ہے ریاست بس. اب ریاست جو ہے وہ اپنے اندر وجود رکھتی ہے اور یہ مستقل ادارہ ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ تو بدلتی رہتی ہیں اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ نظام چلتے ہیں، جس میں جمہوریت بھی چل سکتی ہے، آمریت بھی چل سکتی ہے. تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا تھا کہ بینگ اے شہری، پاکستان کا شہری جو ہے اس کو 1973 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ کیا حقوق دیے گئے ہیں، بنیادی حقوق. تو اگر آپ آئین پاکستان دیکھیں گے تو اس میں آرٹیکل 8 سے لے کے 40 تک جو ہے وہ ایک شہری کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹیبل پیش کروں گا اور چند ایک جو ہے وہ اس کو میں ڈیفائن کروں گا، جس میں آرٹیکل جو ہے وہ بتا رہا ہے 8 بنیادی حقوق کے منافی قوانین کل عدم ہوں گے. اگر مقننہ کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو آئین پاکستان کے 1973 میں درج بنیادی حقوق ہیں، اگر وہ مقننہ کا بنایا ہوا قانون پاکستانی شہری کے بنیادی حقوق کے مصادم ہے، اس کے منافی ہے، تو عدلیہ کیا کرے گی؟ عدلیہ کو دیا گیا تھا نا اختیار یہ کہ وہ آئین کی تشریح بھی کرے گی، اس کی حفاظت بھی کرے گی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروائے گی. تو عدلیہ اگر محسوس کرے کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے، جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک NRO دیا گیا تھا جو مشرف نے دیا تھا، تو وہ عدلیہ نے اڑا دیا کہ بھائی یہ تو بنیادی حقوق کے خلاف ہے، چند لوگوں کو آپ نواز رہے ہیں، جن لوگوں نے اس کو فائدہ لے لیا اس کے بعد جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکا. تو یہ کام کرتے ہیں جو ہے اس طرح کے. تو بنیادی حقوق کے منافی اگر کوئی بھی قانون ہوگا، پاکستان کے آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون جو قرآن و سنت کے مصادم ہو، بنیادی حقوق کے خلاف ہو، وہ نہیں بن سکتا. اب عدلیہ کے پاس یہ اصول ہے، پبلک انٹرسٹ، شہریوں کے بنیادی حقوق اور قرآن و سنت کا جو ہے وہ گارڈز، یہ گارڈز لگے ہوئے ہیں قانون سازی کے اداروں کے اوپر، مقننہ کے اوپر یہ چیکس ہیں، یہ گارڈز لگے ہوئے ہیں کیا کہ وہ بنیادی حقوق کے خلاف، قرآن و سنت کے منافی، ٹھیک ہے، کوئی قانون ہی بنا سکتی. تو جب وہ ایسا کوئی قانون بنائے گی اور عام شہری کو محسوس کرے گا کہ یہ تو قانون جو ہے یہ تو میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، تو کوئی عام شہری اس قانون کو لے کے سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ قانون ہے، یہ قانون جو ہے یہ تو بالکل جو ہے یہ کام ہی نہیں کر رہی، یہ تو آئین قانون کے مطابق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عدلیہ اس کو اڑا دے گی کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی حقوق کے بالکل جو ہے وہ منافی جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ آئین کا آرٹیکل 9 پڑھیں، فرد کی سلامتی دی گئی ہے، ہر شخص کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہوگی. نمبر 10 گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ، بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے کوئی بھی جو ہے شہری جو ہے اس کو کوئی پولیس والا نہیں پکڑ سکتا. آئین نے اس کو حفاظت دی ہوئی ہے. اگر کسی بغیر کسی قانونی جواز کے، بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے کوئی پولیس والا یا کوئی بھی کسی کو نظر بند کر دیتا ہے، اپنے گھر میں بند کر دیتا ہے کسی کو، یا کوئی پولیس والا لے جاتا ہے اور اس کے کوئی قانونی جواز ہی موجود نہیں ہے، تو سمپل سی بات ہے، پھر وہی بات آئی کہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ قانون کی اور آئین کے مطابق کیا کرے گی؟ شہری کے حقوق کی حفاظت کرے گی. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً جو ہے متعلقہ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جناب آئینی طور پہ میں آزاد تھا، یہ فلانا بندہ آزاد تھا، لیکن اس کو فلانے بندے نے پکڑ لیا یا نظر بند کر دیا ہے، تو آپ اس کو آزاد کروائیں. تو عدلیہ کیا کرتی ہے؟ اپنا آئینی کردار، اپنی آئینی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے وہ ایک بیلٹ، جس کو ہم بولتے ہیں بیلف بنا دینا، وہ عدالتی بیلف بن جاتا ہے. تو وہ پھر جاتی ہے اور اس شہری کو جا کے آزاد کرواتی ہے. کیوں؟ آزادی اس کا بنیادی حق ہے. بغیر قانونی چارہ جوئی کے، بغیر کسی قانونی جواز کے کوئی شہری دوسرے شہری کو، کوئی پولیس والا کسی شہری کو، کوئی ادارہ کسی بھی شہری کو جو ہے وہ قید
یا اس کو نظر بند نہیں کر سکتا. عدلیہ جو ہے یہ آئینی جو ہمارے حقوق ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس لیے عدلیہ جو ہے بیل اختیار کرتی ہے اور جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرواتی ہے. جی آواز آ رہی ہے میری آپ صاحب؟ جی آ رہی ہے، لیکن وہ دوسرا ڈسکنیکٹ ہو گیا سلائڈ. آواز جی آ جی رہی کوئی ہے. بات نہیں، ٹھیک ہے. سلائڈز جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. جی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں 11 نمبر پہ 11 دفعہ ہے جناب کسی کو آپ غلامی بےگارگی کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، زبردستی آپ کسی سے کوئی کام نہیں لے سکتے مزدوری کا. اس کے بعد جو 13ویں ہے ہماری جو آئین کا آرٹیکل 13 ہے 13، وہ ہے دوہری سزا جو ہے دوہری سزا سے تحفظ. جی دوہری سزا سے تحفظ اور اپنے آپ کو ملزم گردانے کے خلاف جو ہے تحفظ ہے. بعض پولیس والے جو ہے زبردست کسی کو مار مار کے جو ہے اسے اگلوا لیتے ہیں کہ جناب آپ مانو کہ آپ جو ہے وہ آپ نے جرم کیا، تو کسی کو زبردستی جو ہے ملزم گردانا، ٹھیک ہے، یہ بالکل جو ہے یہ آئین قانون کے خلاف ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو اہم ہے، ہاں آرٹیکل 12 دیکھیں آپ، مؤثر بماضی سزا سے تحفظ. مؤثر بماضی سزا سے تحفظ. اب سب سلائڈ شو نہیں ہو رہی؟ نہیں جی سلائڈ نہیں شو ہو رہی، وہ ڈیوائس آپ کی کنیکٹ نہیں ہوئی ابھی. ہاں ابھی ہو گئی ہے. ابھی اچھا یہ چلو ڈیوائس ٹھیک ہے. کنیکٹ ہو گئی ہے لیکن سلائڈ شو نہیں ہوئی. چلو ٹھیک ہے. آرٹیکل جو 12 ہے ہمارا آئین کا، وہ کہتا ہے مؤثر بماضی سزا سے تحفظ. اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک جرم کیا ہے، جب آپ نے جرم کیا یعنی کہ آپ نے ایک کام کیا، تو وہ کام جو ہے وہ فرض کریں آج آپ نے وہ کیا ہے اور پرسوں وہ قانون آ گیا جناب کہ فلاں کام جو ہے وہ جرم ہے، ٹھیک ہے، تو آئین یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی کام جو قانون بننے سے پہلے جرم تھا، ٹھیک ہے، تو قانون بننے کے بعد پہلے سے کیے ہوئے کام کو ہم جرم جو ہے وہ اس کے زمرے میں نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے. تو مؤثر بماضی سزا سے تحفظ. اور دوسری کہ آپ ایک دفعہ جرم کر چکے ہیں، اس جرم کی سزا آپ کو مل چکی ہے، اب دوبارہ آپ کو وہ سزا نہیں دی